अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहिबा प्लीज मेरी मदद कर दें, वरना मेरे घर वाले मुझको जान से मार डालेंगे। मैं अपना सर पकड़े बैठी थी। मेरे सामने 9वीं क्लास की बच्ची 4 माह के हमल लिए बैठी हुई थी। साथ ही उसकी टीचर भी थी, जो खुद भी खासी कम उम्र थी। जब मैंने गुस्से से उसको मुजरिम के बारे में पूछा तो मेरे सर पर आसमान आ गिरा, क्योंकि ये कहानी जिस लड़की की है उसको देखते कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो ऐसा काम कर सकती है। लेकिन इसकी कहानी मेरी कहानी से कब जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि आजकल के दौर में क्या एक लड़की इस हद तक जा सकती है। मेरा नाम डॉक्टर आलिया है, और ये नाम मेरे लिए सिर्फ एक शिनाख्त नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत, कुर्बानी और जद्दोजहद की अलामत है। डॉक्टर बनने का ख्वाब किसी ने मेरे लिए नहीं देखा था, न मेरे माँ बाप ने, न किसी और ने। मेरे लिए तो सबका ख्वाब यही था कि मैं किसी मामूली से लड़के से ब्याह कर उसके बच्चों की माँ बन जाऊं और एक आम औरत की तरह जिंदगी गुजारूं। लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं आम नहीं बनूंगी। मुझे इस सफेद कोट की चमक चाहिए थी। मुझे अस्पताल की रोशनियों की वो तपश महसूस करनी थी, जिसमें जिंदगी और मौत के दरमियान बस चंद लम्हे का फासला होता है। मैंने हर वो काम किया जो एक गरीब लड़की डॉक्टर बनने के लिए कर सकती है। मेरे घर के हालात कुछ यूं थे कि पढ़ाई का खर्च उठाना भी एक जंग थी। मेरी माँ रोजाना दुपट्टा बांध के सिलाई मशीन पर बैठती, और मेरे बाप की आंखों में हर वक्त ये सवाल होता कि पता नहीं कब ये लड़की इस सब का बोझ उतारेगी। मेरे भाई भी मुझ पर हंसते थे कि क्या फायदा इतनी पढ़ाई का, जब आखिर में तेरा शौहर तुझे चूल्हे के पास बिठा देगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिन रात पढ़ा। मैंने ट्यूटर्स को बगैर फीस दिए मनाया कि मुझे पढ़ा दें। मैंने फुटपाथ पर बैठकर पुरानी किताबें खरीदी, और आखिरकार मैं उस मकाम पर पहुंची जहां लोग डॉक्टर आलिया कहकर बुलाने लगे। लेकिन मेरी कहानी की तलखी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो खुद एक स्कूल टीचर था। शुरू में वो बहुत मोहब्बत जताता था, मेरी कामयाबियों पर खुश होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी पेशा वराना जिंदगी से चिढ़ने लगा। वो कहता कि तुम लोग मरीजों से पैसे लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मैं कहती, हमने भी तो इतने साल खूने जिगर से पढ़ाई की है, हमें भी तो अपनी फीस पूरी करनी है। लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता, डॉक्टर को सिर्फ खिदमत के लिए काम करना चाहिए, पैसों के लिए नहीं। कभी कभी वो तंज करता कि अगर पैसे ही कमाने थे तो किसी अमीर से शादी कर लेती। वो मुझे समझ नहीं पाता, ना मेरे पेशे की हुर्मत को, ना मेरे वक्त की कदर को। और फिर आज का दिन तो जैसे मेरी जिंदगी में एक अजीब मोड़ ले आया था। सुबह से बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी भरा हुआ था, और मरीजों की तादाद बहुत कम थी। मैं भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी। अस्पताल के छोटे से लॉन में बैठकर चाय पी रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही थीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ड्यूटी करके मैं थक चुकी थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके कुछ देर सुकून से बैठना चाहा ही था कि मैंने दो औरतों को अंदर आते देखा। एक निस्बतन बड़ी और नौजवान। उनकी हालत कुछ अजीब सी थी। बारिश में भीगने के बाद उनके कपड़े जिस्म से चिपक चुके थे, और उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने फौरन नोट किया कि वो सीधी रिसेप्शन की तरफ बढ़ी, जहां नर्स मरीजों का इंदराज कर रही थी। अस्पताल में यह असूल था कि हर मरीज का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए। उसका नाम, बल्दियत, उम्र और मर्ज की नोयत दर्ज की जाती थी, और फिर उसको मुतल्लका डॉक्टर के पास भेजा जाता था। लेकिन इस बार नर्स कुछ देर मेरी तरफ तेजी से भागती हुई आई। उसके चेहरे पर परेशानी थी। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, ये तो बहुत अजीब केस है, हमें शायद पुलिस बुलानी पड़े। मैंने हैरत से पूछा,
ऐसा क्या हो गया? उसने मेरे कान में आहिस्ता से कहा कि जो छोटी लड़की है वो माँ बनने वाली है। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, किस नंबर का दवा दिया है? उसने उलझ कर कहा, दवा तो नहीं दी अभी। तो उसने सिर्फ दर्द का बताया है। और जैसे ही मैंने पूछा कि कब से दर्द है, उसने कहा, कुछ दिनों से। जब उसने पूछा कि चोट लगी है या कुछ और हुआ है, तो लड़की ने आहिस्ता से कहा कि छोटे ने गलत काम कर लिया है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने नर्स को खामोशी से वापस भेज दिया और खुद अंदर आ गई। मेरे दिल में एक हिजान सा मच गया था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि मामला बहुत संगीन है और इस लड़की के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो ना सिर्फ तबई बल्कि कानूनी मसला भी बन सकता है। मैंने शीशे से बाहर झांका। वो दोनों औरतें अब एक बेंच पर बैठी थीं और बार बार इधर उधर देख रही थी। मैं जानती थी कि अब मुझे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर फैसला करना है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि किसी की जिंदगी का सवाल बन चुका था। दो बातें थी जो गलत थी। पहली बात ये कि वो लोग कह रहे थे कि हमें ये हमल नहीं रखना, और दूसरी बात ये कि जब उस लड़की के शौहर के बारे में पूछा जा रहा था तो वो आनाकानी कर रहे थे। कोई सीधी बात नहीं बता रहा था। कमरे में आके इसलिए बैठ गई थी कि पहले ये मामला हल होता, फिर मैं देखती कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे शौहर की कॉल आ गई। वो कहने लगे, तुम्हारी क्या नाइट ड्यूटी है जो तुम अभी तक घर नहीं आई? मैंने कहा, बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है, मैं नहीं आ सकती। वो कहने लगा, अस्पताल में हो या किसी के साथ बैठी हो। मैं उसे क्या समझाती? पता नहीं मेरा शौहर मुझ पर इतना शक क्यों करता था, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि मेरे पास किसी के साथ चक्कर चलाने का वक्त भी नहीं है। दरअसल शादी से पहले मैं अपने कजन को पसंद करती थी और मेरी उसके साथ मंगनी भी हुई थी, लेकिन फिर खानदानी इख्तलाफ की वजह से वो मंगनी टूट गई। यही बात मेरे शौहर को पता चल गई। अब वो मुझे बार बार ताने देता था कि लगता है इस कजन की यादों में खोई हुई हो। उस कजन का नाम जुनेद था। कहता था, जुनेद के साथ तो नहीं होगी, उसकी तो कॉल नहीं आती, उसके साथ राब्ते में तो नहीं हो। इतना शक करता था मुझ पे कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं कि शक वही लोग करते हैं जो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ शक था। मैंने कहा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं गाड़ी लेकर निकलूं ताकि मैं किसी हादसे का शिकार हो जाऊं और तुम्हारी जान छूट जाए? ऐसा नहीं होने वाला। मैं इधर ही हूं। अगर तुम्हें ज्यादा मसला है तो तुम खुद आके देख लो, मैं यहीं बैठी हूं। नर्स ने उन दोनों औरतों को सख्त लहजे में कहा कि आप यहां से चली जाएं। जो काम आप करने आई हैं वो हम नहीं करते। ये अस्पताल है, कोई गैर कानूनी क्लिनिक नहीं। यहाँ डिलीवरी टर्मिनेट करने के केसेस नहीं लिए जाते और यहाँ सिर्फ एक ही डॉक्टर बैठी है जो असूलों की बहुत पक्की हैं। वो किसी किस्म के गैर इखलाकी या गैर कानूनी हरकत के लिए तैयार नहीं होती। नर्स ने उनके सामने सख्त रवैया अपनाया ताकि वो खुद ही शर्मिंदा होकर वापस चली जाएं। लेकिन वो दोनों औरतें जैसे नर्स की बात को सुन ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो सीधा मेरे कमरे में घुस आए। उनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। छोटी लड़की जो कदरे कम उम्र लग रही थी मेरे पैरों में आकर बैठ गई। उसके कपड़े गीले थे, बाल चेहरे से चिपक रहे थे और वो थर थर कांप रही थी। उसने मेरे पैरों को हाथ लगाकर कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी मदद करें। मेरे घर वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको पता चल गया कि मैं मां बनने वाली हूं तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। मैं एक बहुत बड़े खानदान की बेटी हूं। हमारे यहाँ लड़कियों को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है, किसी को आंख उठाकर देखने की इजाजत नहीं है, और मुझे हॉस्टल में भेजना ही मेरे घर वालों के लिए
ایک بڑا فیصلہ تھا۔ اب اگر یہ بات سامنے آ گئی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے اس کی بات سنی اور ہمدردی کے باوجود ایک سوال پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ یہ سوال سن کر وہ چپ ہو گئی، اس کی آنکھیں جھک گئیں اور چہرہ نیچے کر لیا۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ میرا شوہر نہیں ہے۔ اس کا یہ جواب سنتے ہی میرے اندر ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ باہر جو عورت اس کے ساتھ آئی تھی وہ سب کو یہی بتا رہی تھی کہ لڑکی کا شوہر باہر کے ملک ہے اور وہ واپس نہیں آ سکتا، یعنی کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اس بڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ ہے؟ یہ تمہاری خالہ ہے، بہن یا کوئی رشتہ دار؟ تو اس کم عمر لڑکی نے، جس کا نام بعد میں پتا چلا کہ ماریا ہے، کہا نہیں، یہ میری دوست ہے، ہاسٹل میں میرے ساتھ رہتی ہے، اس کا نام سمیرہ ہے۔ سمیرہ آگے بڑھی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے یہ شروعاتی سٹیج پر ہے، کوئی دوا دے دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کو دعائیں دیں گے، ہم بہت مشکل میں ہیں، اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو یہ لڑکی برباد ہو جائے گی۔ میں نے دونوں کی بات سنی اور دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ میرے پاس سب سے آسان آپشن یہی تھا کہ ان دونوں کو سیدھا باہر جانے کا کہہ دیتی اور خود اس معاملے سے الگ ہو جاتی، کیونکہ یہ معاملہ نہ صرف اخلاقی تھا بلکہ قانونی پیچیدگیوں سے بھی بھرا ہوا تھا۔ اگر میرے اسپتال کی شہرت خراب ہو جاتی یا کوئی رپورٹ درج ہو جاتی تو میری ساری محنت پر پانی پھر جاتا، میرا کیریئر خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ لیکن پھر پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تمہارا چیک اپ کرتی ہوں، پھر فیصلہ کرتی ہوں کہ کیا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے۔ ماریا جو مسلسل رو رہی تھی اب ذرا سنبھلی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ میں نے نرس کو بلایا اور چیک اپ شروع کیا۔ یہ تو دونوں لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ حمل کا وقت زیادہ نہیں ہے اور دوا سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا چیک اپ کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ حمل 4 ماہ کا تھا۔ میں نے جیسے ہی سونار کی اسکرین پر بچے کی حرکت دیکھی، میری سانس رک گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میں خود ایک گائنیکولوجسٹ تھی۔ میرے پیشے کا تعلق ان عورتوں سے تھا جو ماں بننے کے خواب دیکھتی ہیں۔ میں روزانہ کئی ایسی خواتین کو دیکھتی تھی جن کے لیے ماں بننا ایک خواب تھا، میں خود بھی ان میں سے ایک تھی۔ ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے اور میرے شوہر اور میرے درمیان ایسی کوئی طبی رکاوٹ نہیں تھی جو ہمیں والدین بننے سے روکتی، لیکن ہم دونوں کی زندگی میں اتنا تناؤ، اتنا جھگڑا، اتنی تلخی تھی کہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس طرف سوچا ہی نہیں۔ میرا شوہر مجھ سے دور رہتا تھا، وہ اکثر دوسرے شہروں میں پوسٹنگ لے لیتا تھا۔ میں اپنے کام میں اتنی الجھی رہتی تھی کہ کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں۔ کبھی وہ میرے کام سے چڑھتا تھا، کبھی میں اس کے بے حس رویے سے تنگ آ جاتی تھی، اور یوں ہماری ازدواجی زندگی ایک بے رنگ کہانی بن کر رہ گئی تھی۔ اور آج جب میں ایک کم عمر لڑکی کے رحم میں 4 ماہ کا بچہ دیکھ رہی تھی جسے وہ نکالنا چاہتی تھی تو میرے دل میں ایک ایسی کسک اٹھی کہ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے ماریا سے سخت لہجے میں کہا، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جانتی بھی ہو 4 ماہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، اس کے دل کی دھڑکن ہے، یہ ایک مکمل زندگی ہے، اور تم لوگ اس کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ سمیرہ نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی، کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہم سمجھے دوا سے کام چل جائے گا، آپ ہماری مجبوری سمجھیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ بات آگے نہ بڑھے۔
ماریا بار بار ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میں بہت پریشان ہوں، اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں اپنا کیریئر تم لوگوں کے لیے کیوں خراب کروں؟ میری ساری زندگی کا ریکارڈ صاف ہے، میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرے پیشے پر آنچ آئے۔ میں ڈاکٹر ہوں، خدا نہیں، جو زندگی کا فیصلہ کروں۔ میری ذمہ داری علاج کرنا ہے، نہ کہ کسی کی کوکھ کو خون میں بدل دینا۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے مشین کی سکرین پر وہ بچہ اپنی جگہ حرکت کر رہا تھا، اور ماریا کے آنسو میرے دل کو چیر رہے تھے۔ میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اور ایک ماں بھی، جو ابھی ماں بننے سے محروم تھی۔ لیکن اس وقت میرے لیے سب سے ضروری میرا ضمیر اور میرا اصول تھا، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آج ان کی بات مان لی تو میں خود اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ان دونوں کو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتی۔ پر میں نے ماریا کو دیکھا، وہ سسکیاں لے رہی تھی، سمیرا اس کو تسلی دے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی خوف تھا۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، میں نے سوچا کہ میں صرف ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایک انسان بھی ہوں، اور شاید بعض اوقات انسان بن کر سوچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں صرف سفید کوٹ پہن کر اپنے جذبات مار دوں؟ کیا میرے دل میں رحم ختم ہو جانا چاہیے؟ کیا کسی کی مدد کرنا جرم ہے؟ کیا میں صرف قانون کی کتاب پڑھ کر سب کچھ دیکھوں؟ اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس لمحے مجھے صرف قانون کی نہیں، دل کی بھی سننی چاہیے۔ میں نے نرس کو بلایا اور کہا، جو فائل تم نے بنائی ہے، جو بھی معلومات تم نے لکھی ہیں، وہ ابھی پھاڑ کر پھینک دو۔ ان کا کوئی ریکارڈ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ نرس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں نے دوبارہ زور دے کر کہا، یہ کام ابھی کرو اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ نرس نے میری بات سمجھی اور اندر چلی گئی۔ میں نے ماریا کی طرف دیکھا، وہ حیران ہو گئی۔ شاید ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارا کیس سننے سے انکار کر دیا، یا شاید کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے اسے اشارہ کیا اور کہا، تم ادھر آؤ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ماریا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، میری بات غور سے سنو اور مجھے سچ سچ بتاؤ، تم اس مسئلے میں کیسے پھنس گئی؟ تم خود کہہ رہی ہو کہ تم بہت بڑے خاندان کی بیٹی ہو۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ وہ چپ رہی۔ کچھ دیر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، پھر اس نے سر جھکا کر آہستہ سے بولنا شروع کیا، ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں واقعی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میرے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ لڑکیوں کے لیے وہاں زندگی بس باورچی خانے اور پردے کے درمیان محدود ہوتی ہے۔ میرے چاچو کی 5 بیٹیاں ہیں، اور ان میں سے کسی نے مڈل بھی پاس نہیں کیا۔ لیکن مجھے بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے کتابوں کی خوشبو بہت پسند تھی۔ مجھے اسکول جانا کسی جنت میں جانے کے برابر لگتا تھا۔ جب میں نے مڈل کا امتحان دیا تو ہمارے گاؤں میں میرے ساتھ صرف 15 لڑکیاں تھیں جو میری کلاس میں تھیں، اور ان سب میں سے صرف میں پاس ہوئی تھی۔ باقی سب یا تو فیل ہو گئی یا درمیان میں اسکول چھوڑ گئی۔ جب میرے پاس رزلٹ آیا اور میں پاس ہو گئی تو میرے اندر ایک امید جاگی کہ شاید میں اور آگے بھی پڑھ سکتی ہوں۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں میٹرک کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے والد نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے لیے مڈل تک تعلیم ہی بہت زیادہ تھی۔ وہ غصے سے بولے، اگر تمہیں اتنا ہی پڑھنے کا شوق ہے تو پہلے جا کر گھر کا کام سیکھو، چولہا سنبھالو، برتن دھونا سیکھو، کیونکہ تمہیں آخر میں کسی کے گھر ہی جانا ہے۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے بھوک ہڑتال کی، میں نے ضد کی، میں نے ہر دن آنسو بہا کر اپنی ماں کو راضی کیا، اور آخر کار
مجھے شہر بھیجنے کی اجازت مل گئی، لیکن میرے والد نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا اگر تم نے کوئی الٹا سیدھا کام کیا یا تم فیل ہو گئی تو تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ ان کو یقین تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گی، کیونکہ ان کے حساب سے لڑکیاں تعلیم کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی۔ جب میں شہر پہنچی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ تعلیم کتنی مشکل ہوتی ہے۔ گاؤں میں تو جیسے تیسے نمبر آ ہی جاتے تھے، لیکن شہر کے کالج میں تو ہر چیز ناپ تول کر ملتی تھی۔ یہاں ہر مضمون الگ سطح کا تھا، اساتذہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، اور پڑھائی اتنی مشکل لگتی تھی کہ میں بعض راتوں کو روتے روتے سو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میرے بابا ٹھیک کہتے تھے کہ یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ واپس چلی جاؤں، لیکن پھر مجھے اپنے گاؤں کی وہ تمام لڑکیاں یاد آتی جو آج بھی روٹی پکانے اور کپڑے دھونے میں اپنی زندگی گزار رہی۔ مجھے اپنی کتابیں یاد آتی، مجھے اپنے خواب یاد آتے، اور میں پھر سے کتاب کھول لیتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گئی تو صرف خود کے لیے نہیں، اپنے جیسی اور لڑکیوں کے لیے بھی کچھ کر سکوں گی۔ اس لیے میں نے ہار نہ مانی اور پڑھتی رہی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ میں نے ماریا کی بات غور سے سنی۔ اس کی آواز میں رنج بھی تھا، شرمندگی بھی تھی، اور ایک عجیب سی بے بسی بھی، جو کسی کم عمر اور کمزور لڑکی کی مجبوریوں سے جنم لیتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں بہت زیادہ محنت کی تھی ڈاکٹر صاحبہ، لیکن میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں میتھ کے پرچے میں فیل ہو گئی، صرف ایک سپلی آئی تھی۔ لیکن اگر یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتی تو انہوں نے مجھے فوراً واپس بلا لینا تھا اور میری شادی کر دینی تھی میرے ایک کزن کے ساتھ، جس کے بارے میں سن کر ہی میرے جسم میں جھرجھری آ جاتی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف بدتمیز تھا بلکہ بالکل ان پڑھ بھی تھا۔ اس نے کبھی اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا تھا، بس اپنے باپ کا کاروبار میں ہاتھ بٹا رہا تھا، اور چونکہ پیسوں کی ریل پیل تھی اس لیے خاندان میں سب اس کو اہمیت دیتے تھے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کبھی کوئی جگہ نہیں بنی تھی۔ میں نے کبھی اس کو ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میرے علم میں آیا کہ میتھ میں سپلی آ گئی ہے، میری دنیا جیسے اندھیر ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میرے ذہن میں بار بار وہ منظر آنے لگا جب میرے بابا مجھے کہہ رہے تھے کہ فیل ہوئی تو فوراً واپس آنا ہوگا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی دوست سمیرا کو بتایا، جو خود بھی میرے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ سمیرا نے کہا تم سر کے پاس جا کر بات کرو، شاید وہ مان جائیں، لیکن وہ تمہارے نمبر بڑھا دیں، کیونکہ تم تو صرف 2 نمبروں سے رہ گئی ہو۔ سمیرا کی بات سن کر مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے ہمت کی اور اگلے دن میں کالج پہنچی، سیدھا میتھ والے سر کے آفس میں جا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا سر، صرف 2 نمبر کی بات ہے، اگر آپ 2 نمبر لگا دیں گے تو میں پاس ہو جاؤں گی، ورنہ میرے گھر والے میری پڑھائی بند کروا دیں گے، میری شادی کر دیں گے، میرے سارے خواب ختم ہو جائیں گے۔ سر نے پہلے تو تھوڑی دیر خاموشی سے میری بات سنی، پھر انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہا یہ کام آسان نہیں ہے، نمبر ایسے نہیں لگتے۔ میں نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں اگلی بار محنت کروں گی، اچھے نمبر لاؤں گی، لیکن آپ صرف اس بار مجھے بچا لیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں بار بار اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی اور بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سر نے آہستہ سے کہا ایک بات ہے، اگر تم وہ مان لو تو تمہیں نمبر بھی مل جائیں گے اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کیسی بات؟ انہوں نے کوئی واضح الفاظ نہیں کہے، لیکن ان کے لہجے اور آنکھوں کا مطلب صاف تھا۔ میں ساکت ہو گئی، جیسے کسی نے میرے اندر سے جان نکال لی ہو۔ میں نے ان سے کہا یہ غلط ہے سر، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں صرف علم کے لیے آئی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگے سب کو علم نہیں، صرف نمبر چاہیے ہوتے ہیں، اور نمبر لینے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ میں بڑی پریشان ہو گئی، واپس جاتی تو میری شادی اس انسان کے ساتھ ہو جاتی جسے میں پسند نہیں کرتی تھی، میرے سارے خواب ٹوٹ جاتے، میرا دل بھی ٹوٹ جاتا، میرے خاندان میں سب میرا مذاق اڑاتے، میری کزنز مجھے تانے دیتی کہ دیکھو
बड़ी आई थी शहर जाके पढ़ने वाली। लेकिन हुआ क्या? आखिरकार वही हुआ जो सबके साथ होता है। उस वक्त मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं वापस चली जाती या मैं वो सब सह लेती जो सर चाह रहे थे। और मुझे अफसोस है कि मैंने वो रास्ता चुना जिसने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। मैंने उनकी बात मान ली, न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेंगे, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो मुझे कहते थे तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। वो मुझे बाहर खानों पर ले जाते थे, होटल में ले जाकर मुझे महंगी महंगी डिशेस खिलाते थे, मेरी तारीफ करते थे, मुझे कहते थे मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और मैं एक कम उम्र सी लड़की थी जिसने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। मैंने उनकी हर बात पर यकीन किया। हम कई बार मिले, होटल में भी वो मुझे ले गए, घुमाने भी ले गए, बार बार मोहब्बत के वादे करते रहे और मैं उन पर भरोसा करती गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 माह बाद पता चला कि मेरे साथ क्या हो चुका है। जब मेरी तबीयत खराब रहने लगी तब मैंने चेकअप करवाया और हकीकत मेरे सामने आ गई। उस वक्त मैं बहुत डर गई। मैंने उनको फोन किया। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें दवा ला के देता हूँ। मैंने उनकी दी हुई दवा भी खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इसलिए आज यहाँ आई हूँ ताकि मुकम्मल तौर पर यह काम हो जाए। लेकिन अब आप भी कह रही हैं कि आप ये काम नहीं करेंगी। मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। मैंने कहा मारिया, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जो शख्स तुम्हें यहां तक लाया है, जो तुम्हें धोखा देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो असल मुजरिम है और उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है। मारिया ने कहा कि वो अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है, कहता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि तुम उसको अभी फोन करो और कहो कि फौरन यहां आ जाए। अगर नहीं आया तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगी और एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। मैंने कहा आजकल कानून ऐसे मर्दों को बख्शने नहीं देता जो औरतों को मोहब्बत ये शादी के नाम पर धोखा देते हैं। उनको 7 साल की सजा होती है। तुम मुझसे डरो मत, लेकिन उसको वही तकलीफ दो जो उसने तुम्हें दी है। यह सुनकर मारिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक सी आई। वो आहिस्ता से बोली, आप ठीक कह रही हैं। वो क्यों आराम से बैठा है जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? मैं अभी उसको फोन करती हूँ। मैं उसको कहती हूँ अगर वो नहीं आया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैंने कहा यही करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मारिया बाहर गई और मोबाइल निकालकर किसी कोने में बैठकर फोन मिलाने लगी। मैंने नर्स को पास बुलाया, उससे कहा थोड़ा देखना उस लड़की की तबीयत खराब ना हो। नर्स ने मेरी बात सुनी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आप क्यों इन लड़कियों के मसले में पड़ती हैं? ये सब तो खुद ही खराब करती हैं, अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ती हैं, हॉस्टल में आके आज़ाद हो जाती हैं और फिर ऐसे ही गैर इखलाकी कामों में पड़ जाती हैं। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, अक्सर लोग यही कहते हैं, लड़कियां ही गलती करती हैं। लेकिन जब भी कहीं बुरा काम होता है वहां सिर्फ औरत तो शामिल नहीं होती ना, उसके साथ एक मर्द भी होता है। और अगर सजा देनी है तो दोनों को देनी चाहिए, सिर्फ औरत को नहीं, क्योंकि जुर्म का बोझ दोनों पर बराबर होता है। सजा भी दोनों को ही होनी चाहिए। बारिश की वजह से मौसम कुछ उदास सा हो चुका था। सर्द हवा अंदर आ रही थी, इसलिए मैंने कमरे की खिड़कियों से पर्दे हटा दिए ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। मैंने चाय का कप पकड़ा, नर्स को कहा वो बाहर बैठे मरीजों का ख्याल रखे और मारिया के मामले पर भी नजर रखे। वही लड़की जो उस वक्त फोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी, शायद वो आदमी जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया था। जिस जगह वो बैठी थी वो सीधा मेरे कमरे की खिड़की से दिखाई दे रही थी। मैं चुपचाप चाय पी रही थी। बारिश अब हल्की हल्की रह गई और मैं सोच रही थी कि बस ये मामला सुलझ जाए तो मैं भी अपने घर चली जाऊं। आखिर काफी रात हो चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी 12 बजा रही थी और ये लड़की अभी तक फोन पर बार बार किसी को कॉल कर रही थी। 3-4 दफा तो मैंने खुद देखा कि उसने फोन मिलाया, लेकिन शायद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक सामने वाले दरवाजे से
ایک مرد اندر آیا۔ پہلے تو مجھے خیال آیا شاید کوئی نیا مریض ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرنے ہی والا تھا۔ وہ تو میرا شوہر تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی، شاید وہ مجھے لینے آیا ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں یہاں کافی دیر سے ہوں اور بارش کی وجہ سے واپس گھر نہیں جا سکی، تو شاید وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں نے پرس اٹھایا، سوچا جیسے ہی وہ میرے کمرے میں آتا ہے میں اس سے کہوں گی بس میں تیار ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ مجھے لگا تھا وہ سیدھا میرے کمرے میں آئے گا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں کہاں ہوتی ہوں اور کس کمرے میں بیٹھتی ہوں۔ لیکن میرے قدم وہیں جم گئے جب میں نے کھڑکی سے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ وہ میرے پاس آنے کے بجائے سیدھا اس لڑکی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، غصے سے اسے کچھ کہنے لگا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، میرے ہاتھ سے پرس چھوٹ گیا۔ میرے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا، دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جو خود کو برباد کہہ رہی تھی، وہ جس کے ساتھ میرے دل نے ہمدردی محسوس کی تھی، وہ لڑکی میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ مجھے یاد آیا اس لڑکی نے کہا تھا اس کا ٹیچر اسے ورگلا کے اس حال تک لایا ہے اور اب وہ اسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ ٹیچر میتھ اور سائنس دونوں پڑھاتا تھا۔ تو کیا یہ سب کچھ میرے شوہر کا کیا دھرا تھا؟ کیا وہ لڑکی میرے شوہر کی اسٹوڈنٹ تھی؟ کیا وہ بچہ میرے شوہر کا تھا؟ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں نے کھڑکی تھوڑی سی کھولی تاکہ ان کی آوازیں سن سکوں۔ وہ کہہ رہا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ میری بیوی کا اسپتال ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کسی اور اسپتال چل کے تمہارا کام کروا دوں گا۔ اگر تم نے شور مچایا یا پولیس بلائی تو دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ زمین سے بھی تم نہیں نکلو گی اور تمہاری باتیں آسمان تک پہنچ جائیں گی۔ ابھی فوراً یہاں سے نکلو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میں مزید برداشت نہ کر سکی اور میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ میں تیزی سے ان کے قریب جا پہنچی۔ میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کرتے رہتے ہو تم اسکول میں اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ یہی کام کرتے ہو؟ یہ کیا تم نے؟ میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر شرمندہ اور پھر گھبرا گیا۔ وہ لڑکی جو اب تک فون پر مصروف تھی وہ بھی میرے سامنے آ کر خاموش کھڑی ہو گئی، سر جھکا کے جیسے مجرم ہو۔ میرے دل میں اب ہمدردی کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا، میں اسی لڑکی کا کہہ رہی تھی، اگر اس کا شوہر اس سے بے وفائی کرے تو اس کے خلاف پرچہ درج کروائے، اور اب میں خود تم پر زنا کا کیس کرواؤں گی۔ وہ فوراً میرے قدموں میں آ بیٹھا، کہنے لگا، معاف کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم پوری رات مریضوں کے چکر میں لگی رہتی، تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میں نے بھی غلطی کی، میں مرد ہوں اور مرد انکار نہیں کر سکتے۔ جب لڑکیاں خود آ کر قریب ہوں تو کیا کریں؟ میں نے اسے کہا، کیا مرد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز سامنے آئے اس پر جھپٹ پڑو؟ تم مرد ہو یا درندے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مرد تھے۔ ان کے سامنے ایک عورت خود آئی، دروازے بند تھے، کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گناہ دروازہ بند کروا دیتا ہے اور توبہ دروازے کھلوا دیتی ہے۔ تم جیسے مرد مجھے مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں لگتے۔ میں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور گاڑی کی چابی نکالی اور سیدھا اسپتال کی پارکنگ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے پیچھے آیا، مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے دروازہ بند کر لیا۔ گاڑی سٹارٹ کر دی، سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر روانہ ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اپنے آپ کو پہلے ہی برباد کر چکی تھی اور اب وہ مزید برباد ہونے جا رہی تھی۔ وہ بھی ایک معصوم سی لڑکی تھی جس نے تعلیم کے لیے جدوجہد کی اور ایک درندے کے جال میں پھنس گئی۔ لیکن اب میرے لیے وہ صرف وہ لڑکی تھی جس نے میری دنیا اجاڑ دی تھی، چاہے اس کا قصور کتنا بھی کم کیوں نہ ہو۔ اب میں اس سب سے دور رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا شوہر میری عزت، میری محبت اور میرے بھروسے کے قابل نہیں رہا تھا، اور مجھے اپنے لیے خود فیصلہ لینا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ اس دنیا میں عورت کو اپنے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جب سب کچھ بکھرنے لگتا ہے تب ہی عورت کو اپنی اصل طاقت یاد آتی ہے۔
میں نے جب اپنے شوہر پر خلا کا کیس کیا تو میرے اندر جیسے ایک بوجھ ہلکا ہوا۔ میں بہت دنوں سے اس اذیت سے گزر رہی تھی، جسے برداشت کرنے کی نہ تو ہمت بچی تھی، نہ ہی کوئی وجہ رہ گئی تھی۔ میں نے صاف صاف اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ اگر وہ دوبارہ کبھی ہمارے دروازے پر آئے تو اس کے لیے دروازہ مت کھولنا۔ مجھے اس شخص سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا، وہ میرے قابل نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ اب میرے والدین کو پوری بات پتہ چلی تو وہ بھی سخت غصے میں آ گئے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ایک مرد نہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرے بلکہ بعد میں الٹا اسی عورت پر الزامات لگا کر اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈال دے۔ میرا شوہر تو شاید ویسے بھی ایسا کچھ کرنے والا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت مجھ پر شک کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تانوں سے جلاتا، میری حرکات پر نظر رکھتا تھا، میرے فون کو چیک کرتا تھا، کبھی میری ہنسی پر اعتراض کرتا تو کبھی میرے بولنے کے انداز پر اعتراض کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب شوہری ناراضگیاں ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ صرف الزام نہیں لگاتا بلکہ خود بھی وہ سب کچھ کرتا تھا جس کا الزام وہ مجھے دیتا تھا۔ میری زندگی ایک دھوکے میں گزر رہی تھی، اور جب میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جس انسان پر میں نے سب سے زیادہ اعتبار کیا تھا وہی میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ جب خلا ہو گیا تو زندگی تھوڑی بہت نارمل لگنے لگی تھی، لیکن ایک دن اسپتال میں ایک عجیب سا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ جب وہی لڑکی جس کی وجہ سے میرے گھر کا نظام تباہ ہوا تھا وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، اور وہ بہت دبی ہوئی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے۔ میں نے کہا، معافی کس بات کی؟ اس نے کہا، میری وجہ سے آپ کا گھر خراب ہوا، میں نے آپ کا شوہر چھینا، اور اب مجھے سمجھ آئی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اس سے کہا، میرا گھر اس شخص کے ساتھ بسا ہی کب تھا جو خراب ہوتا؟ ہم تو بس ایک دوسرے کو نبھا رہے تھے، ایک رسمی سا رشتہ تھا جس میں نہ محبت تھی نہ سکون، بس مجبوری اور ذمہ داری تھی۔ لیکن تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیوں اتنی خراب لگ رہی ہے؟ تمہارے چہرے پر رونق کیوں نہیں ہے؟ تمہارے ہاتھ اتنے پتلے کیوں ہو گئے ہیں؟ تم بیمار ہو کیا؟ اس نے بہت افسردگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میرا اور اس کا رشتہ ختم ہوا تو وہ خوش ہو گئی تھی، کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا اور کم سے کم اپنے بچے کو اپنا نام دے گا۔ لیکن جب اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو وہ سب بہت ناراض ہو گئے۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس پر ہاتھ اٹھایا، اس کو دھکے دیے اور گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی، یہاں تک کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور اس کا بچہ ماں کی کوکھ میں ہی مر گیا۔ اس کی آواز روند گئی، وہ جیسے بولنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اس نے بمشکل اتنا کہا کہ ماں کی حالت بھی خراب تھی، وہ مجھے سہارا دے رہی تھی، لیکن 3-4 مہینے بعد ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب گھر میں کوئی ایسا نہیں بچا جو میرا ساتھ دیتا، تو انہوں نے مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر اب کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا، شہر میں ایک دوست ہے، اس کے گھر میں رہ رہی ہوں، لیکن وہ لوگ بھی اب مجھ سے تنگ آ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں، میں ان کے بچوں پر برا اثر ڈالوں گی اور ان کی عزت خراب کروں گی۔ وہ بھی مجھے نکالنا چاہتے ہیں، اور اب میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ مجھے اس سے نفرت نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی دھوکے میں آئی تھی، اسے استعمال کیا گیا تھا، اور اب وہ سب کچھ کھو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اب کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں تو بس آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے دل سے معاف کر دیں تو شاید میری زندگی کی مصیبتیں کچھ کم ہو جائیں۔ میں نے کہا، معافی مانگنے سے زیادہ ضروری ہے تم اپنی زندگی سنوارو، تم کچھ کام کرو، تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے سہارا دے، کوئی میرا ہاتھ تھام لے، کوئی مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ میں نے اس سے کہا،
اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتی ہو، میرے ساتھ اسپتال میں آ جاؤ، میری اسسٹنٹ بن کر رہو، میرے کمرے کی صفائی کرو، میرے کاغذات کا خیال رکھو، میرے مریضوں کے لیے دوائیاں تیار کرو، اور اگر گھر میں تھوڑا بہت کام ہو تو وہ بھی دیکھ لیا کرو۔ لیکن یاد رکھو تم نوکرانی نہیں ہوگی، بلکہ میری اسسٹنٹ ہوگی۔ تمہیں تنخواہ بھی ملے گی، رہائش بھی میرے گھر میں ہی ہوگی، کھانا پینا کپڑے سب میری طرف سے ہوں گے۔ تم بس اپنا رویہ اچھا رکھو، ایمانداری سے کام کرو۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ وہ لڑکی میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے روتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگی، آپ کتنی عظیم خاتون ہیں، آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ شاید میری ماں بھی نہ کر پاتے۔ میں نے اپنی ساری زندگی تباہ کر دی اور آپ نے مجھے نئی زندگی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا، اب اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کریں گے، جو ہوا سو ہوا، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے، میرے ساتھ صبح اسپتال جاتی ہے، میرے کاموں میں ہاتھ بٹھاتی ہے، صبح جلدی اٹھ کر میرے کمرے کی صفائی کرتی ہے، میری فائلیں ترتیب دیتی ہے، اور جب میں تھکی ہوئی نظر آتی ہوں تو میرے لیے چائے بنا کر رکھتی ہے۔ میں اس سے خوش ہوں کیونکہ وہ اپنی غلطی کو سمجھ چکی ہے اور اب سچ میں محنت کر رہی ہے۔ میں اسے تنخواہ بھی دیتی ہوں اور جب کبھی وقت ملے تو ہم بیٹھ کر کھانے کے دوران بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اس نے اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا اور میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کی زندگی میں سکون آئے۔ اب وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، چہرے پر سکون ہے، آنکھوں میں امید اور لبوں پر مسکراہٹ۔ ماریا کے اندر ایک الگ سی بھوک تھی، علم کی بھوک، سیکھنے کی چاہ، جاننے کی پیاس۔ وہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی، میرے کمرے کی الماری میں رکھی کتابوں کو دیکھتی رہتی۔ میں نے ایک دن پوچھا، کیا تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی بہت زیادہ۔ جب میں اسکول میں تھی تو ہمیشہ فرسٹ آتی تھی، لیکن پھر گھر کے حالات خراب ہو گئے، ابو کی نوکری چلی گئی اور بھائی نے کہا کہ اب تمہارے لیے کتابوں میں کچھ نہیں رکھا کیونکہ تم نے تو آخر کار چولہا ہی سنبھالنا ہے۔ میں نے ضد کی، رونا دھونا کیا، لیکن پھر ہار مان لی اور دل محسوس کے رہ گئی۔ اس کے بعد بس چھپ چھپ کر کتابیں پڑھتی رہی، کسی کی پرانی کاپیاں، کسی کچرے سے نکلی پرانی درسی کتابیں، بس اسی سے شوق پورا کرتی رہی۔ لیکن وہ علم نہیں تھا، وہ محض ادھورے صفحے تھے جن سے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ جب وہ مجھ سے یہ سب کچھ بتا رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن ساتھ ساتھ امید بھی تھی۔ میں نے کہا، تم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو، میں تمہاری فیس بھی بھر دوں گی اور تمہیں جو بھی تعلیمی سہولیات چاہیے ہوں گی میں مہیا کروں گی۔ پہلے تو وہ چونکی جیسے اسے یقین نہ ہو، پھر کچھ لمحے کے بعد وہ اتنی شدت سے رو دی جیسے برسوں کا دکھ اکٹھا ہو گیا ہو۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہا کہ ہم اب اس سب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اب جو ہے وہ نیا ہے، اور جو نیا ہے وہ بہتر ہوگا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ تاکہ کل تمہارا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پڑھائی وہ ذریعہ ہے جو عورت کو نہ صرف عزت دیتا ہے بلکہ خود پہ یقین بھی دیتا ہے۔ ماریا اب صبح میرے ساتھ اسپتال جاتی ہے، شام کو میرے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی ہے اور رات کو اپنی کتابیں کھول کر پڑھنے بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹڈی کارنر بھی بنا دیا جس میں ایک میز ہے، ایک لیمپ اور کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی ہے اور میں اسے دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، شاید اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور عورت میرے جیسی تکلیف سے نہ گزرے، یا شاید اس لیے کہ جب ماریا کی آنکھوں میں امید جاگی تھی مجھے لگا میرا دکھ بھی کسی حد تک کم ہو گیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ اصل قصوروار کون تھا مجھے اپنے شوہر کا چہرہ نظر آتا ہے، وہی جس نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا اور ایک کم عمر لڑکی کی معصومیت کو اپنا شکار بنایا، وہی جس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور میرے جذبات کو روند ڈالا۔ اس لیے آج میں اس لڑکی کو نہیں، خود کو جیتا محسوس کرتی ہوں، کیونکہ میں نے معاف کر دیا۔ میں نے اس سے نفرت کرنے کے بجائے اسے سہارا دیا، اور یہی میرے جیتنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کبھی کبھی جو رشتے ہمیں توڑ دیتے ہیں وہی ہمیں اس مقام پر لے آتے ہیں
جہاں سے ہم دوبارہ جڑنا سیکھتے ہیں۔ معافی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ ایک عورت جب دوسری عورت کا ہاتھ تھام لیتی ہے تو وہ دونوں گرنے سے بچ جاتی ہیں۔